अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। गुज़श्ता रोज़ हुकूमत ने एक बड़ा रिलीफ आवाम को दिया जब पेट्रोल की कीमतों में 40 रुपए फ़ी लीटर कमी का ऐलान किया। और अगर आप पिछले 15 दिन को भी देख मिला लें तो कुल मिला के ये कोई रिलीफ जो है तेल की कीमतों में या पेट्रोल की कीमतों में 48 रुपए फ़ी लीटर कमी की गई है। लेकिन ये 40 रुपए फ़ी लीटर की जो कमी है, दो वजूहात हैं उसकी। एक कि इंटरनेशनल मार्केट में गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान, गुज़श्ता चंद हफ्ते में हमने देखा कि जो कीमतें हैं वो नीचे जा रही हैं। और दूसरा जो फैक्टर है कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफा हुआ है। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपको पता है कि दो जो कलीदी फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं तेल की कीमतों में कमी या इजाफे के लिए। एक इंटरनेशनल मार्केट में क्या प्राइस चल रही है, और दूसरा जो रुपए की कदर क्या है। और जैसे जैसे रुपए की कदर में ऑब्वियसली इजाफा होता है तो यकीनी तौर पर उससे फिर जो फ़ायदा है वो आवाम को पहुंचता है। तो जो सबसे बड़ा फैक्टर इंटरनेशनल मार्केट में तो प्राइसेस नीचे गई ही, लेकिन अगर रुपए की कदर में इजाफा ना होता तो ये इतना बड़ा जो रिलीफ है वो आपको मिल ना पाता। इसमें जो एक अच्छी खबर है, मैं ये भी आपको बता दूं कि ये ऐन मुमकिन है कि आइंदा आने वाले दिनों में, आइंदा आने वाले हफ्तों में मज़ीद जो रिलीफ है वो आवाम को मिल सकता है तेल की कीमतों में कमी की सूरत में मज़ीद। वो क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और आपको याद होगा कि मैंने कुछ अर्सा पहले एक वीडियो की थी जिसमें मैंने ये खबर आपको दी थी कि कैसे इस्लामाबाद के अंदर तमाम जो पाकिस्तान के नामवर मनी चेंजर्स हैं उनको इस्लामाबाद में बुलाया गया एक दफ्तर में। वहाँ पर एक उनको मीटिंग के लिए, और वो मीटिंग को 2 से ढाई मिनट रही। और उस मीटिंग में तमाम जो पाकिस्तान के नामी गिरामी मनी चेंजर्स थे उनको ये पैगाम दिया गया एक शॉर्ट एंड स्वीट मीटिंग में कि डॉलर जो है वो हर सूरत में 250 चाहिए, यानी कि जो रुपए की कदर है डॉलर के मुकाबले में वो 250 रुपए चाहिए। और वो क्यों उनको बताया गया, क्योंकि जो हुकूमत की अपनी या जो मुतलका इदारे हैं उनकी जो इंटरनल वर्किंग है, उनका ये मानना है कि जो रियल एक्सचेंज रेट है इस वक्त अगर आप डॉलर के मुकाबले में रुपए की बात करें तो वो 250 रुपए है। और फिर उसके बाद हमने देखा कि कैसे जो रुपए की कदर बेहतर होना शुरू हुई। तो थोड़ा सा एक रीकैप भी करते हैं। आपको अंदाज़ा होगा कि मेरी उस वीडियो के बाद चीज़ें अब किस तरफ बढ़ रही हैं, और ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि कब जो डॉलर है वो 250 का होने जा रहा है। अब अगर आप देखें 5 सितंबर को पाकिस्तान में अगर आप देखें तो जो डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर थी उसमें रिकॉर्ड कमी हुई, जो कि इंटर बैंक में उस वक्त रेट चल रहा था 307 रुपये एक डॉलर। और ओपन मार्केट में तो आप बात ही ना करें, वो कोई 333 से 335 रुपये फी डॉलर तक पहुंच गया था। और जब इस तरीके से रुपए की बेकदरी शुरू हुई तो उसके बाद फिर हमने देखा कि जो पाकिस्तान के तमाम जो मुतलका इदारे हैं तो उनमें एक तशवीश की लहर ये दौड़ी कि अगर इस तरीके से रुपए की बेकदरी होती रही तो वैसे ही महंगाई से अवाम का बुरा हाल है, तो किसी भी तरह का जो रिलीफ है वो पॉसिबल हो ही नहीं सकेगा। और उसके बाद फिर जैसे मैंने आपसे एक इस मीटिंग का मैंने तज़किरा किया, जो मीटिंग हुई इस्लामाबाद के अंदर, जिसमें तमाम मनी चेंजर्स को ये वाज़े पैगाम दिया गया कि अब किसी भी तरह की जो मैनिपुलेशन है एक्सचेंज रेट में, जो सिटा चलता है या जो कुछ मनी चेंजर्स या मार्केट में बैठे प्लेयर जो रद्द-बदल करके एक्सचेंज रेट में फ़ायदा उठाते हैं, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। क्योंकि जो इंटरनल असेसमेंट की गई थी उसमें जो रुपए की कदर 250 रुपये बताई गई थी, उस वक्त जब इंटर बैंक में ये 307 रुपये तक पहुंच गई थी। और इसीलिए उनको टारगेट दिया गया कि हर सूरत में हमें 250 का डॉलर चाहिए। और उसमें कुछ जो मनी चेंजर्स थे उन्होंने ज़रूर अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। उन्होंने कहा कि जो आपको पैगाम देना था वो दे दिया गया है, और अगर इस पर अमल दरामद नहीं होता तो जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इसके आप जिम्मेदार होंगे। एक तो उस आप कह सकते हैं कि अल्टीमेटम ने काम किया। उसके बाद जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बाकी जो इदारे हैं
انہوں نے جو اپنے ریگولیٹری میکنزمز ہیں ان کو ٹائٹ کیا کہ کیسے منی چینجرز اگر یہ مینیپولیشن کر رہے تھے تو اس میں اور کئی ایسی جو ایکسچینج کمپنیز تھیں ان کو بند بھی کیا گیا جو وائلیشن کر رہی تھیں، جو مینیپولیشن میں ملوث تھیں۔ دوسرا جو کام کیا، آئی تھنک اس میں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو تو چھوڑیں، جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہی یہ کام کر سکتے ہیں، کہ جو اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا خاص کر کے افغانستان کے ساتھ، اس کی وجہ سے، کیونکہ کہا یہی جاتا ہے کہ افغانستان جب سے طالبان واپس آئے ہیں 2021 اگست میں، تو ان پر تو پابندیاں ہیں، سوائے جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے نام پر وہاں پر جو ڈالرز آتے ہیں، ادروائز تو وہاں پر ڈالرز نہیں آ رہے۔ لیکن جو افغانستان ہے، ان کی جو معیشت ہے، ان کو چلانے کے لیے ان کا جو امپورٹ بل ہے اس کو بھرنے کے لیے یقینی طور پر ڈالرز چاہیے، اور وہ ڈالرز جو ہیں بیشتر وہ پاکستان سے جا رہے تھے اور وہ اسمگل ہو کے بھی جا رہے تھے۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو پہلے جو اسٹیبلشمنٹ تھی جب جنرل باجوہ تھے، تو شاید وہ ہماری خود بھی ایک پالیسی تھی، کیونکہ ہم نے افغان طالبان کے ایڈوکیٹ بنے ہوئے تھے، ان کو سپورٹ بھی کر رہے تھے، اور کہیں نہ کہیں جو بارڈرز کے اوپر اپنے جو میکنزمز تھے ان کو خود لوز رکھا ہوا تھا کہ جو افغانستان کے اوپر معاشی پابندیاں ہیں اس کو اس طرح سے نیوٹرلائز کیا جا سکے کہ پاکستان جو بھی امپورٹس ہیں اس کے لیے جو ڈالرز درکار ہیں افغانستان کو، وہ اسمگلنگ کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا مس یوز ہوتا ہے اس کے ذریعے ان کو کرنے کی اجازت دی جائے۔ لیکن جو ایک ڈفرنس آیا کہ جب پاکستان میں روپے کی اس طرح سے بے قدری شروع ہوئی، تو اس کے بعد پھر جو موجودہ آرمی چیف ہیں وہ واضح طور پر انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ اب کسی بھی طرح کی جو اسمگلنگ ہے، جو بھی ڈالر کی فلائٹ ہو رہی ہے، افغانستان جا رہا ہے، یا کسی بھی طرح سے جو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے ایکسچینج، جو کمپنیز کرتی ہیں ایکسچینج ریٹ کو، وہ ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا۔ اور اس میں بالکل ایک بلیک اینڈ وائٹ میں آرڈر دیا گیا، کیونکہ سرفراز بگٹی جو وزیر داخلہ ہیں وہ آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ اگر سرحدی علاقوں سے افغانستان کے ساتھ اسمگلنگ ہو رہی تھی تو ظاہر ہے کہ وہ انڈر دی واچ آف پاکستان کے جو ادارے ہیں، اور بارڈر پہ آپ کو پتہ ہے کہ کس کا کنٹرول ہوتا ہے۔ فرق یہ تھا ماضی کے مقابلے میں کہ اس دفعہ جو مجھے بھی پتہ چلا کہ آرمی چیف نے بڑا واضح طور پر جو بھی نیچے ادارے ہیں ان کو یہ پیغام دیا کہ ارسپیکٹو کہ کوئی بندہ یونیفارم میں ہے یا وداؤٹ یونیفارم ہے، اگر وہ اسمگلنگ میں ملوث ہے، اگر اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو کسی بھی طرح کی آپ ڈسکریمنیشن نہ کریں، بلا تفریق تمام لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اور اس سے یہ بنیادی جو ہے وہ پھر فرق پڑا۔ ایک تو پاکستان کی جو افغان پالیسی تبدیل ہوئی، کیونکہ باوجود اس کے کہ افغان طالبان جو ہیں TTP کو پناہ دے رکھے تھے ماضی میں، اس کے باوجود ہم ان کے اتنے ہمدرد تھے کہ پھر بھی ان کی معیشت چلانے کے لیے کہیں نہ کہیں خود اسمگلنگ ہونے دیتے تھے، خود جو ہے وہ ڈالر جانے دیتے تھے افغانستان کے اندر۔ لیکن یہ جو تبدیلی آئی اس کے بعد ایک بلینکٹ آرڈر دیا گیا جی کہ اس طرح کی اب جو پالیسی ہے وہ کنٹینیو نہیں رکھی جائے گی، پہلے پاکستان اپنے جو مفادات ہیں ان کو دیکھے گا۔ تو اس کی وجہ سے جو مارکیٹ کے اندر جو ایک ڈالر کی جو ڈیمانڈ تھی وہ کم ہوئی، اور اس کا ایک فیکٹر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان کی جو کرنسی ہے، جو ہماری کرنسی ہے، اس کا جو 1/3 ہے، یعنی کہ 3 ٹریلین روپیز، یہ 3000 ارب روپے بنتے ہیں، وہ افغانستان میں سرکولیٹ کریں، اور بیشتر جو ہیں وہ 5000 کے نوٹ ہیں، یعنی کہ ان کو کیری کرنا بھی اتنا مشکل نہیں ہے۔ تو آپ امیجن کریں کہ جب ہم نے سارے ارینجمنٹس اتنے لوز رکھے ہوئے تھے، تو وہ جو 3000 ارب روپے افغانستان کے پاس کرنسی پاکستان کی موجود ہے، اسی کرنسی کو وہ استعمال کرتے ہوئے اوپن مارکیٹ سے، پاکستان کی اوپن مارکیٹ سے ڈالر خریدتے تھے۔ اور جب آپ ڈالر خریدیں گے، جب اس کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا تو یقینی طور پر جو ڈالر کی قدر ہے اس میں اضافہ ہوگا، روپے کی قدر جو ہے وہ کم ہوگی۔ لیکن جب اسمگلنگ کو روکا گیا تو اس سے بھی پھر جو ڈالر کی ڈیمانڈ ہے، جو افغانستان پاکستان سے ہی ڈالر خرید کر جو اپنا امپورٹ بل پے کر رہا تھا، یہ جو باقی ضروریات پوری کر رہا تھا، تو اس میں بھی ایک واضح طور پر ہمیں جو ہے وہ کمی دیکھنے کو ملی۔ پھر جو تیسرا فیکٹر تھا، کیونکہ افغانستان ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، یعنی کہ ان کو انحصار کرنا پڑتا ہے پاکستان کے اوپر جو تجارت کرتے ہیں، خاص کر کے جو اپنی امپورٹس ہیں اس کے لیے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو پچھلے یعنی کہ مالی سال
اگر افغانستان کی جو امپورٹ بل تھا وہ کوئی $2.5 بلین تھا، تو ایک سال کے عرصے میں بڑھ کر کچھ $6.5 بلین ہو گیا. تو اس کی اگین جو ایک بہت بڑی وجہ کہ وہ جو امپورٹ بل جو بھرا جا رہا تھا وہ پاکستان سے ہی ڈالر اٹھا کے ایک تو جو افغانستان کے امپورٹر تھے وہ کر رہے تھے ایسا، اور دوسرا وہ کہنے کو تو وہ افغانستان کے لیے امپورٹ ہو رہی تھی لیکن وہ اسمگل ہو کے پھر پاکستان تمام وہ اشیاء آ جاتی تھی، جس میں پاکستان کو دو طرح کا نقصان ہو رہا تھا. ایک تو جو مارکیٹ سے ڈالر غائب ہو رہا تھا اور وہ اسی ڈالر سے وہ افغانستان جو امپورٹ کر رہا تھا فنڈ اس سے روپے کی قدر گر رہی تھی. دوسرا پھر کیونکہ اگر آپ افغانستان کے لیے امپورٹ کر رہے تھے تو اس پہ جو ڈیوٹیز اور ٹیکسز ہیں اس سے پاکستان محروم ہو رہا تھا اور وہ تمام چیزیں پھر پاکستان آ رہی تھی. تو اس سلسلے میں بھی پاکستان نے جو اپنے جو ریسٹرکشنز ہیں وہ امپوز کی. کچھ جو آئٹمز تھے جو افغانستان کے لیے تھے اس کو کمپلیٹلی پاکستان نے بین کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ کچھ آئٹمز کے اوپر 10% پروسیسنگ فی لگا دی. پھر یہ بھی کیا کہ جو افغانستان امپورٹ کرتا ہے تو ان کی جو امپورٹس ہیں وہ بینک گارنٹیز کے ساتھ مشروط کر دیں، یعنی کہ جب تک وہ تمام گوڈز افغانستان پہنچ نہیں جاتی اس وقت تک جو افغان امپورٹرز ہیں ان کو وہ بینک گارنٹیز دینی ہوں گی جتنی کہ ان پر ڈیوٹی بنتی ہے. تو ان اقدامات کی وجہ سے بھی اور جو کریک ڈاؤن کیا جس کی وجہ سے ڈالر کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیمانڈ ہے پاکستان کے اندر وہ بہت حد تک کم ہوئی. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جیسے میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ 5 سپٹمبر کو 307 روپے انٹر بینک میں ڈالر کا ریٹ تھا، اوپن مارکیٹ میں 333 سے 335 روپے. لیکن آج جب مارکیٹ بند ہوئی ہے تو یہ کوئی بند ہوا ہے آج اگین 79 پیسہ جو روپے کی قدر میں اضافہ ہوا ہے انٹر بینک میں، اور یہ کوئی اب 276.38 یعنی کہ آلموسٹ 277 سے اب نیچے آ گیا ہے. اور کہاں 5 سپٹمبر کو یہ 307 پہ چلا گیا تھا. اوپن مارکیٹ میں انٹرسٹنگلی ماضی میں اوپن مارکیٹ میں ہمیشہ ریٹ زیادہ ہوتا تھا، لیکن اپیرنٹلی جو اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک کا ریٹ ہے وہ کم و بیش اب ایک ہی ہے، 276 278. مطلب یہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ اوپن مارکیٹ کے اندر بھی ڈالر کی ڈیمانڈ نہیں ہے. تو اگر آپ 40 دنوں کا آپ ڈیٹا دیکھیں تو آج 28واں لگاتار سیشن تھا جس میں روپے کی قدر میں اضافہ ہوا ہے. انٹر بینک میں اگر آپ دیکھیں تو 40 دنوں کے اندر روپے کی قدر میں 30 روپے اضافہ ہوا، اور جہاں تک اوپن مارکیٹ کی بات ہے تو اس میں 60 روپے اضافہ ہوا ہے. اور یہ سلسلہ جو ہے یہ یہاں تک نہیں رکے گا. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ تمام جو منی چینجرز ہیں ان کو یہ واضح پیغام دیا گیا تھا، اور پاکستان کی انٹرنل ورکنگ بھی یہی ہے کہ اس وقت جو قدر ہے روپے کی ڈالر کے مقابلے میں وہ 250 روپے ہے. تو اس اعتبار سے یعنی کہ نومبر کے اینڈ تک یہ ہدف رکھا گیا ہے کہ ڈالر جو ہے وہ 250 روپے تک آنا چاہیے. اور اگر واقعی اور گیون کہ پچھلے 40 دن کا اگر آپ ٹرینڈ دیکھیں تو جس طریقے سے روپے کی قدر میں اضافہ ہوا ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ 30 روپے انٹر بینک میں، اوپن مارکیٹ میں 60 روپے، تو آج اگر 16 اکتوبر ہے تو میرے خیال میں یہ کوئی مشکل ٹارگٹ نہیں ہے. مطلب مزید 26 روپے دور ہے 250 کے ٹارگٹ سے. اور اگر اس طریقے سے یعنی کہ آج اگر کوئی 79 یا 80 پیسے روپے کی قدر میں اضافہ ہوا ہے تو اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کر لیں تو آئی تھنک آفٹر منتھ یہ کلوز ٹو 250 ہونا چاہیے. اور اگر ایسا ہوگا تو یقینی طور پر آپ دیکھیں گے کہ فردر جو تیل کی قیمتیں ہیں اس میں آپ کو کمی دیکھنے کو ملے گی، اور باقی بھی اس کے بہت سے فوائد ہیں. اس کے اندر صرف ایک جو ابھی کباہت ہے کہ پاکستان کے لیے مشکل وہ پیش آ سکتی ہے وہ یہ ہے کیونکہ آپ اس وقت IMF کے پروگرام میں ہیں، اور IMF کی جہاں اور بہت سی شرائط تھیں اس میں ایک جو بڑی شرط تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ مارکیٹ ڈریون ہونا چاہیے، یعنی کہ اس میں پاکستان کی کوئی کسی ادارے کی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے. یہ ڈیمانڈ اور سپلائی کی بنیاد پر ایکسچینج ریٹ کا تعین ہونا چاہیے. پاکستان کا یہ جو موقف ہے کہ یہ پاکستان نے کسی بھی طرح سے ڈالر یا روپے کی قدر کو مینوپولیٹ نہیں کیا، بلکہ جو ایڈمنسٹریٹو میجرز ہیں، مثلا اگر کوئی مارکیٹ کو مینوپولیٹ کر رہا تھا، اگر اسمگلنگ کی وجہ سے ڈالرز پاکستان سے باہر جا رہے تھے تو اپنے جو کنٹرولز ہیں ان کو ٹائٹ کیا ہے، اور اس کی وجہ سے اگر امپیکٹ آ رہا ہے تو یہ IMF کی جو شرط ہے اس سے بالکل کلیش نہیں کرتا. اب سوال یہ ہے کہ نومبر کے اندر
ایکسپیکٹڈ ہے کہ جو آئی ایم ایف کا ریویو ہونا ہے، جو $3 بلین کا ہم نے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کر رکھا ہے ان سے، اور جب یہ ریویو ہوگا تو کیا جو آئی ایم ایف ہے وہ پاکستان کے اس نقطہ نظر سے اتفاق کرے گا. اگر تو آئی ایم ایف کو اعتراض نہ ہوا اس ایکسچینج ریٹ کے اوپر، اور آئی ایم ایف اس بات سے کنونس ہو گیا کہ یہ جو روپے کی قدر میں اضافہ ہوا ہے یہ پاکستان نے کنٹرول نہیں کیا بلکہ ایڈمنسٹریٹو میجرز کی وجہ سے مارکیٹ میں خود یہ کریکشن ہوئی ہے، پھر تو آئی تھنک یہ نظر آ رہا ہے کہ ڈالر جو ہے، روپیہ جو ہے وہ 250 تک آ جائے گا. لیکن اگر اس حوالے سے اعتراض کیا جو آئی ایم ایف نے، تو پھر ایک پرابلم آ سکتی ہے. دوسرا، جاتے جاتے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو بھی اس وقت پلان ہے، آئی تھنک لیٹس بی فیئر کہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہو یا باقی جو اکنامک ریوائول کے پلان ہو، یہ تمام آئیڈیاز جو ہیں موجودہ جو آرمی چیف ہیں یہ انہی کے ہیں. اور جو میرے پاس معلومات ہیں کہ ایک آرمی چیف نے بڑا واضح کیا ہے کہ پاکستان میں ظاہر ہے کہ انتخابات تو ہونے ہیں، وہ جنوری میں ہوں، فروری میں ہوں یا مارچ میں ہوں. اس کے نتیجے میں جو بھی گورنمنٹ آتی ہے تو ایک بات جو مجھے پتہ چلا ہے کہ آرمی چیف نے کہی ہے کہ جو بھی اس وقت پلان موجود ہے، وہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا ہو یا کریک ڈاؤن ہو اسمگلنگ کے خلاف یا باقی جو اقدامات ہوں، ان کو ریورس نہیں کیا جائے گا. یعنی کہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی اسی پلان کو انہیں آگے لے کے چلنا پڑے گا، کیونکہ اس میں ان کا یہ ویو ہے کہ پاکستان میں ایک وجہ کہ ہم معاشی طور پر مضبوط نہیں ہو سکے کہ ہم ہر کچھ عرصے کے بعد جو اپنی پالیسیز ہیں ان کو ریورس کر دیتے ہیں. اب دیکھنے والی بات ہے جب انتخابات ہوتے ہیں، جو بھی اس کے نتیجے میں جماعت جیت کر حکومت بناتی ہے، کیا وہ اس سے اتفاق کرے گی؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کی بھی جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کی اپنی بھی کچھ پالیسیز ہوتی ہیں. بٹ آئی تھنک بائی اینڈ لارج میرے خیال میں کوئی بھی جو جماعت ہے، کچھ چیزوں کے اوپر تو ان کو بالکل اعتراض نہیں ہوگا، بلکہ وہ چاہیں گے بھی کہ ان کے آنے سے پہلے وہ تمام غیر جو مقبول فیصلے ہیں وہ کر لیں. مثلاً اگر آپ پرائیویٹائزیشن کی بات کریں، خاص کر کے پی آئی اے جیسے ادارے جو پاکستان کا جو قومی خزانہ ہے دیمک کی طرح اسے چاٹ رہے ہیں، اگر اس حوالے سے اگلے انتخابات سے پہلے، اگلی حکومت آنے سے پہلے بڑے فیصلے کر لیے جاتے ہیں تو شاید اس پر جو آنے والی حکومت ہے وہ خوشی ہوگی. بہرحال دیکھتے ہیں. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اب جو ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر ہے، کیا وہ واقعی اگلے آئندہ ہفتوں میں، یعنی کہ نومبر کے اینڈ تک، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ٹارگٹ یہی ہے کہ اس کو 250 تک رکھنا ہے، تو کیا وہ ٹارگٹ حاصل ہو پائے گا؟ گیون دا فیکٹ کہ 40 دنوں کا جو ٹرینڈ ہے، 30 روپے کمی ہوئی ہے، تو لگتا نہیں ہے کہ یہ شاید امپاسبل ٹارگٹ ہے. لیٹس سی، اگر ایسا ہوتا ہے تو یقینی طور پر اس کا عوام کو کافی فائدہ ہوگا. آج کے وی لاگ سے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.